कश्मीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़हीम अब्बास और मैं आपको न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद कहता हूं। और मैं हूं ज़हरा रज़ा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और अपनी सुबह का आगाज़ अच्छे अंदाज से कर चुके होंगे। आज 5 फरवरी है। आज 5 फरवरी के हवाले से सब जानते हैं कि यौम यकजहती कश्मीर के तौर पे आज के दिन को मनाया जाता है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं और जहाँ जहाँ कश्मीरी बसते हैं वो आज कश्मीर का परचम लहराएंगे। पाकिस्तान में और तुर्की में आज़ाद जम्मू कश्मीर में आज बाकायदा तौर पे यौम यकजहती कश्मीर मनाया जाएगा। जितनी भी मजहबी और गैर मजहबी तंजीमें हैं वो आज भारत में रहने वाले मुसलमानों और ख़ास तौर पे कश्मीरियों के लिए जो है वो एक यकजहती का इजहार करेंगे। हमें भी खुशी है और फ़ख्र है इस बात का कि हम मज़लूम के साथ खड़े हैं, हम मज़लूम की हमायत कर रहे हैं। हम कश्मीरियों का हौसला बढ़ाते हुए आज पाकिस्तान भर में ज़िक्र करेंगे और ये बात जो भारत का एक मकरूज चेहरा है उसको दुनिया के सामने लाने की कोशिश करेंगे। आज इसी हवाले से बात होगी स्टूडियो में। बिल्कुल, और हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट भी मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सरदार जुल्फ़िकार साहब जो कि तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं सरदार साहब? अल्लाह का बड़ा आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याराने जहाँ कहते हैं कश्मीर जन्नत है। जन्नत ना किसी काफर को मिली ना मिलेगी। आज ख़ास तौर पे मैं आपके चैनल का, आपका, कैफ़े न्यूज़ वालों के तमाम लोगों का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस वक्त एशिया का सबसे जो कोर इशू है, 3 एटमी क़ुव्वतों के दरमियान एक सुलगता हुआ इशू है, वो इशू है कश्मीर। मैं समझता हूँ कि ये यूनाइटेड नेशन का जो हमारा जो ये डिस्प्यूट जो था जो 72 सालों से चल रहा है, मैं समझता हूँ कि ये आज 3 एटमी क़ुव्वतों के दरमियान एक चिंगारी बनी हुई है। तो मैं समझता हूँ, और मैं ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी अवाम है, पाकिस्तानी हुकूमत है, जो आज का दिन कश्मीरियों के लिए वक्फ करते हैं, किसी न किसी, मैं समझता हूँ कि गैर सियासी, गैर मजहबी तौर पे हर आदमी कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए खड़ा होता है। बिल्कुल सर, आज पूरी पाकिस्तान जितने भी आवाम है, 22 करोड़ आवाम जो है वो उनकी जो दिल हैं वो कश्मीरियों के साथ हैं और हर पाकिस्तानी यही कहता है कि कश्मीर हमारी शहरक है। तो आज के दिन के हवाले से आप बात कर रहे हैं, लेकिन एक और बात जो मैं कहना चाहूँगी यहाँ पर कि कहते हैं ना कि जब जुल्म बहुत ज़्यादा हद से बढ़ जाए तो फिर जब उसकी आवाज़ उठती है तो उसमें बहुत ताकत और बहुत ज़्यादा शिद्दत होती है। कश्मीर को अगर हम देखें तो 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है कश्मीर में लॉकडाउन लगे हुए। आप क्या समझते हैं कि जब ये कर्फ्यू, ये लॉकडाउन जब ख़त्म होगा तो क्या शिद्दत होगी, क्या किस तरीके से वो इनकलाब आएगा? मैं अर्ज़ करूँ आपसे कि जिस कौम को मरना आ जाए, जिसको शहादत का जज्बा हो, तो उससे आज़ादी ज़्यादा देर दूर रह नहीं सकती। हमारी माएँ, बहनें, बेटियां जो है वो अपनी आने वाली नस्लों को ये मैसेज दे के जाते हैं कि आपकी मदर आपकी ज़मीन है, उससे लोग इतना मोहब्बत करते हैं। और मेरी कौम, कश्मीरी कौम को ख़ास तौर पे उनका ये जज्बा है, उनको सलाम है। और ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी अफवाज, पाकिस्तानी हर लेवल के लोग, हर तबके के लोग जो आज का दिन स्पेशली, वैसे तो हर दिन कश्मीरियों के लिए मैं समझता हूँ कि दुआएं होती हैं। अगर कुछ नहीं कर सकता है दुआएं लोग करते हैं, लेकिन आज का जो डे है मैं समझता हूँ कि ये कश्मीरियों को एक हौसला देता है कि हमारे बैक पे कुछ खड़ा है। और एक बैक पे सिर्फ वो नहीं खड़ा है, ये कुछ नहीं है, वो बहुत कुछ है, उसको पाकिस्तान कहते हैं। मैं समझता हूँ कि एक एटमी कुव्वत है और दुनिया की बेहतरीन अफवाज आपके पास मौजूद है, ये कश्मीरियों को एक बड़ी बैकअप सपोर्ट करती है। जिसके उनका हौसले बड़े आज बुलंद हो गए हैं सिर्फ इसी बात पे कि जिस तरह पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर पूरे पाकिस्तान में आज कश्मीरी परचम लहराए जाएंगे। हमने देखा है कि जितने भी सड़कें हैं वहाँ पे बैनर्स वगैरह भी लगाए गए हैं और तुर्की में भी इसी तरह ही जो इसी जोशो खरोश के साथ यकजहती कश्मीर का ये दिन मनाया जा रहा है। बल्कि हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे सिंगर्स हैं जिन्होंने अपनी मौसीकी का सहारा लेते हुए आज यौम यकजहती कश्मीर के उन्होंने गाने गाए और मतलब ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। फिर कश्मीर की ये जो कॉज है इसको दुनिया के सामने लाने के लिए एक दिन का होना ये उनके बड़े हौसले बुलंद करता है। तो मेरा ख्याल है कि हम इसमें मजीद बात करेंगे। एक छोटा सा वक्फा आ गया बीच में, दोस्तों एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए।
ویلکم بیک. ایک بریک کے بعد آپ کو نیوز کیفے میں خوش آمدید کرتے ہیں. آج پاکستان سمیت دنیا کے کئی ممالک میں یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے, اور پاکستان کی اگر بات کریں تو پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی جو آواز ہے وہ کشمیریوں کے حق میں ہے, اور وہ یہی کہتے ہیں کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے. اسی حوالے سے ہمارے پاس ایک رپورٹ بھی ہے, آئیے دیکھتے ہیں. جی دوستو, رپورٹ آپ نے دیکھی. آج ہم اسٹوڈیو میں اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ سردار ذوالفقار صاحب موجود ہیں. آپ ایک تجزیہ کار ہیں, اور آپ سے سر اس طرح وقفے سے پہلے ہم حوصلے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ کشمیریوں کا حوصلہ آج بہت بلند اور زیادہ بلند ہو گیا ہوگا. آزادی کی جنگ جو ہے وہ اور اس کی شدت اور زیادہ جو ہے بڑھ گئی ہوگی. جس طرح پوری دنیا میں مسلمان اور پاکستانی اور کشمیری سارے مل کے جو ہے نا آج کشمیری پرچم لہرا رہے ہیں اور یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں. آج طویل انسانی ہاتھوں کی زنجیریں بھی بنائی جائیں گی تاکہ دنیا کے سامنے جو ہے ایک اس مسئلے کے بارے میں بات ہو سکے. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے اس کو, ہمارے ہاں بھی بہت سارے لوگ یہ رائے رکھتے ہیں کہ ہم اتنے اسٹرانگ ہیں, ہمیں یا ایک آزاد ملک ہیں تو ہم پہ لازم ہے کہ ہمارے کشمیری بہن بھائی اگر پریشان ہے تو جا کے کسی طرح ان کو آزاد کروایا جائے. تو ہم تو سبھی چاہتے ہیں کشمیری آزاد ہو جائیں. تو آپ کیا رائے رکھتے ہیں اس کی؟ نہیں سر, اس میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا, اور پاکستان کی آرمی پاکستان کی عوام ذمہ وار قوم ہے. ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ جا کے ہم انڈیا پہ حملہ کر دیں یا اٹیک کر دیں یا نہ جائے خون بہ جائے. تو ایٹمی قوت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بڑی ذمہ داری ہے, وہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ پاکستان مطلب دنیا میں یونائٹڈ نیشن سے لے کے ہر فورم پہ کشمیریوں کا کیس اٹھاتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی ایک ہے کشمیریوں کے لیے مورولی سپورٹ ہے, اور ہر جگہ میں سمجھتا ہوں کہ بیک اپ پہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی پالیسی اس لیے ہے کہ کم از کم وہاں بھی بسنے والے جو کشمیری ہیں یا ہندوستان کے ہندو ہیں یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, یہ کوئی خدا نخواستہ کوئی مسلمانوں کی جنگ نہیں ہے. کشمیر میں ہندو بھی بستے ہیں, پنڈت بھی ہیں, وہاں پہ مختلف لوگ بستے ہیں. کوئی مذہب کی معاملہ نہیں ہے کہ مذہبی طور پہ ہم کہیں کہ ہم ان پہ اٹیک کر دیں. پاکستان دنیا کی بہترین فوج, دنیا کی بہترین جدید قسم کے اسلحہ اور جدید فورس ہونے کے باوجود ایک ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا خوشائن بات ہے. اور ہر فورم پہ یونائٹڈ نیشن میں آپ جائیں جس طرح پچھلے دنوں میں, اور ہر پرائم منسٹر. بالکل سر, پاکستان تو ہمیشہ ہی سفارتی سطح پہ کشمیر کا ایشو اٹھاتا ہے, لیکن اب جو موجودہ حکومت ہے, عمران خان صاحب کی بات کی جائے تو انہوں نے بھی ہر جگہ جا کے کشمیر کا ایشو جو ہے وہ اٹھایا ہے. لیکن اگر ہم دوسرے اسلامی ممالک کی بات کریں تو ہمیں ان کا کردار کوئی اتنا خاص واضح نظر نہیں آتا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ OIC جیسی جو آرگنائزیشنز ہیں ان میں آواز اٹھانی چاہیے, جتنی بھی اسلامک کنٹریز ہیں ان کو مل کے؟ اصل میں سب سے بڑا جو فورم تھا نا OIC تھا. جی, اس میں مل بیٹھ کے مسلمان اپنے معاملات طے کرتے تھے, اپنے معاملات کو لے کے چلتے تھے. میں کہتا ہوں کہ یہ بدقسمتی سے یہ ہوا کہ اس دفعہ چونکہ دنیا میں جو زیادہ تر جو چیز حاوی ہو گئی ہے نا, وہ دنیا میں بزنس کو لوگ پرائرٹی دے رہے ہیں, لوگ جانوں کو نہیں دے رہے, لوگ ایریاز کو نہیں دے رہے, ان کی پرائرٹیز ان کی بزنس ہو گیا ہے. یہ بڑی وجہ ہے, اس وقت سب سے بڑی رکاوٹ ہے کہ دنیا پوری میں مطلب ہندوستان کو جو ہمارے خاص طور پہ مسلمان ممالک جن کا مطلب ہے کشمیریوں کے ساتھ کیا, فلسطین کے ساتھ کیا, جہاں بھی مظلوم لوگ ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا, یہ میرا اور آپ کا ایک کلمے کا رشتہ ہے, اور اس رشتے پہ بیس پہ یہ بنتا ہے. اور ہم نے وہ راستہ چھوڑ کے ہم نے وہ راستہ چوز کیا ہے جو راستہ شاید ہمارا نہیں تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان دنیا میں جو خاص طور پہ مسلم کنٹریز ہیں ان کا رول کشمیر کے حوالے سے دوگلا ہے اور کلیئر پالیسی نہیں ہے. خاص طور پہ میں لاسٹ دنوں میں سعودیہ کا جس طرح کا دورہ رہا, پاکستان میں بھی آیا سعودیہ, ہمارا ظاہر ہے ان کا ایک ایسا رشتہ ہے کہ شاید مطلب دنیا میں واحد وہ خانہ کعبہ ہمارا ایک ایسا رشتہ ہے جہاں ہمارا مین جو فرض ادا کرنے ہم وہاں جاتے ہیں. لیکن سعودیہ کی جو پالیسی ہو گئی یا UAE کی ہو گئی یا چھوٹے چھوٹے جو ممالک ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سب سے زیادہ ہے کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اس وقت جو پوری دنیا میں مظلوم قوم ہے وہ فلسطین ہے, کشمیر ہے, نہ کہ وہ. تو آپ کو نہیں لگتا کہ جیسے اسرائیل جو ماڈل اپنا رہا ہے فلسطین پر, وہی بھارت بھی جو ہے وہ کشمیر کے اوپر؟ اصل میں 72 سالوں میں سب سے جو اس وقت جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بڑے کشمیریوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا, جذبہ شہادت سے سرشار ہے, لیکن یہ جو عمل کیا 35 جس کو کہتے ہیں. صحیح سر, ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے معذرت کے ساتھ. وقفے کا وقت ہو گیا ہے
है, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं हम न्यूज़ कैफ़े में। न्यूज़ कैफ़े में हम यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से आज बात कर रहे हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं तजज़ियाकार जनाब सरदार जुल्फ़िकार साहब, और अभी टेलीफोन लाइन पे भी हमें एक गेस्ट है हमारे जिन्होंने ज्वाइन किया है, कर्नल रिटायर्ड जनाब ज़फ़र जमील साहब। आप एक दिफाई तजज़ियाकार हैं, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे आप? ठीक है सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर हम आज यकजहती कश्मीर के हवाले से बात कर रहे हैं। मैं सर आपसे पूछना चाहूँगा कि इस मफादात की दुनिया में जो दूसरे मुसलमान ममालिक हैं उनका जो किरदार है, ज़रा उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। और हमें जिस तरह ईरान और तुर्की और भी बेशतर ममालिक में हम देखते हैं कि कश्मीर की इस यकजहती को आज जाहिर किया जा रहा है, इजहार किया जा रहा है, तो ज़रा इस हवाले से मैं चाहता हूँ कि आप अपनी राय जो है वो पेश करें। देखिए, कायद-ए-आज़म ने कश्मीर को पाकिस्तान की शहरक बताया था, और उसके अलावा भी 1948 में भी एक कोशिश हुई थी इसमें कि वो हमारे कमांडर इन चीफ और फील्ड मार्शल औकनलिक ने अंग्रेज अफसरों की वजह से हमें फौज को शरीक नहीं करने दिया था। लेकिन उसके बाद जो एक ऑपरेशन हुआ था ग्रैंड सनैम, जिसमें मैंने खुद भी हिस्सा लिया, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह छम और जोड़ियां के इलाके फतह किए जो अभी भी आज़ाद कश्मीर के पास हैं। जहाँ तक बाकी इस्लामी दुनिया का ताल्लुक है, वो उनके अपने अपने मफादात। लेकिन मुझे याद है 65 की लड़ाई भी मैंने सियालकोट सेक्टर में लड़ी। इंडोनेशिया, ईरान, तुर्की, इन लोगों ने बेइंतहा मदद की, और अभी भी मलेशिया और तुर्की और दूसरे लोग मदद कर रहे हैं। बावजूद सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात इसी वजह से हमारी वो मदद नहीं कर रहे। लेकिन जो काम कश्मीरी जो खुद कर रहे हैं, जी जी, पूरी दुनिया में इस कुर्बानी की और उस लाजवाल जो उन्होंने मेहनत की है उसकी मिसाल नहीं मिलती। और हमारी कौम भी हर तरीके से उनके साथ है। और मौजूदा हुकूमत ने जो है वो आज तक जितनी भी हुकूमतों ने, मैं बिल्कुल यानी न्यूट्रल होके बात कर रहा हूँ कि इमरान खान ने जो तकरीर की, उसके अलावा फिर हमारे चीफ बाजवा साहब ने जो मतलब ये है मुख्तलिफ किस्म के तरीके से दौरे किए और ये कश्मीरी भाइयों के मुतालिक यकजहती का इजहार किया। और हमारे अपने वज़ीर ख़ारजा, इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। सर बहुत शुक्रिया सर, आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने टेलीफोन लाइन पे हमारा साथ दिया सर इस हवाले से। बिल्कुल सरदार साहब, आपसे सवाल लास्ट करूंगी, टाइम हमारे पास कम है, कि आज हम सब पाकिस्तानी जो हैं वो कश्मीरी जो हमारे बहन भाई हैं उनके साथ खड़े हुए हैं, मुल्क भर में एहतजाज हो रहा है, रैलियाँ निकाली जा रही, मज़ीद हम क्या कर सकते हैं? और आज 5 फरवरी है, इसके अलावा हर दिन हम ऐसा क्या काम करें कि हम कश्मीरी जो बहन भाई हैं हम उनके साथ, उनको ये बताएं कि हम उनके साथ हैं। सोशल मीडिया की एक बहुत बड़ी पावर है, आप क्या समझते हैं उसका इस्तेमाल किस तरह किया जा सकता है? असल में बेसिकली जो 5 फरवरी आज का जो दिन है, ये 1990 में काजी हुसैन साहब ने इसको करारदाद में पेश किया था, तो उसके वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी, और ये बाकायदा उस वक़्त से लेके आज तक है। मतलब पाकिस्तानी जो है, पाकिस्तानी आवाम जो है, क्योंकि अफवाज का जो किरदार था वो हमेशा रहा है, पाकिस्तान ने हमेशा सपोर्ट की है अफवाज के तौर पे, लेकिन ये आवाम की पार्टिसिपेशन थी जो एक करारदाद आई थी, और 1990 से लेके आज तक है हर हुकूमत, हर पाकिस्तानी आवाम। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का ये है कि सबसे बड़ी ये है कि जिस तरह पाकिस्तानी आज का दिन बना रहे हैं, इसी तरह हर दिन के लिए कुछ एक ट्रेंड सेट कर ले जो कश्मीरियों के लिए, अगर जैसे आप पूरी दुनिया में एक सिस्टम है, आप उसको एक क्वेश्चन मार्क करें कि कश्मीर के इशू को रेज करें। सुबह गुड मॉर्निंग की जगह आप पूरी दुनिया में कश्मीर की समझ लें एक क्वेश्चन मार्क करके आप अगर इसको डाउनलोड करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये कश्मीरियों के लिए एक बड़ी। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज ट्विटर पे भी कश्मीर सॉलिडारिटी डे के हवाले से जो है वो हैशटैग्स जो है वो टॉप ट्रेंड में है, और आई एम कश्मीर के नाम से हम भी अगर सोशल मीडिया पे इन अकाउंट्स को मतलब इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं तो अपना अपना किरदार वहाँ पे भी अदा कर सकते हैं। एक वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे से वापस आएंगे तो आज जुमे की मुनासबत से प्रोग्राम होगा। वक्फे के बाद कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए।
ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں میں نیوز کیفے میں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نیوز کیفے میں جمعرات اور جمعہ کے روز پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، جو کہ ایک سوشل ورکر ہیں اور چیئرمین ہیں سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے، اسلامک اسکالر ہیں. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں دوستوں کو بتاتا چلوں کہ آج کی جو ہماری نشست ہے اس میں ہم آپ دوستوں کے جو سوالات ہیں وہ شامل کریں گے. بذریعہ کال آپ ہمارے پروگرام میں شمولیت کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو یہ نیلی پٹی میں جو نمبر نظر آ رہے ہیں یہاں پہ آپ کو رابطہ کرنا ہے، اپنا سوال بتانا ہے. استخارہ کروانا چاہتے ہیں آپ یا کوئی روحانی یا شرعی رہنمائی چاہتے ہیں تو یہ نمبر آپ کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے. سر، آج یوم یکجہتی کشمیر ہے. ہم نے وقفے سے پہلے بھی اسی حوالے سے بات کی کہ کشمیری آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو جب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں ایک کشمیر کا پرچم لہرایا جا رہا ہے، ان کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں وہ سامنے لائے جا رہے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، یکجہتی کا اظہار کیا جا رہا ہے، تو ان کے ویسے ہی حوصلے جو ہیں وہ بلند ہو جاتے ہیں. میں ذرا اس کو دوسرے پوائنٹ آف ویو سے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو تھوڑا سا روشنی ڈالیں اس پہ کہ ظالم اور مظلوم کے حوالے سے دین اسلام میں کیا کیا روایات ملتی ہیں کہ کشمیری مظلوم ہیں. ہمیں فخر ہے کہ ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ظالم کی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے پلیز بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 5 فروری یکجہتی کشمیر کے ساتھ ساتھ آج 22 جمادی الاخر بھی ہے. دونوں باتوں پر ہم بات کریں گے. سب سے پہلے ہم 22 جمادی الاخر کی بات کرتے ہیں کہ آج عاشق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحلت کا یوم ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار کریم تک جتنے انبیاء آئے، ان تمام انبیاءوں کی امتیں بھی تھیں، اکثر کی بھی تھیں. ساری امتوں میں سب سے بڑھ کر اللہ نے آپ کو رتبہ عطا فرمایا. سبحان اللہ. اور ساتھ ساتھ سرکار کریم کی حیات طیبہ میں بھی، ظاہری حیات طیبہ میں 17 مرتبہ حضور کے مسلح پر آپ کو کھڑا کیا گیا. سبحان اللہ. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ دنیا میں اتار دیا، ابو بکر کے احسان کا بدلہ میں نے نہیں اتارا. اور فرمایا کہ ساری امت پر واجب ہے کہ وہ ابو بکر کا شکر ادا کرے. تو آج اس عظیم الشان ہستی کا یوم ہے کہ جو تمام نبیوں کے بعد سب سے بڑھ کر افضل ہیں اور پہلے خلیفہ ہیں اور تمام مراتب میں بلند ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی قبر انور پر ہزاروں لاکھوں کروڑ اور وہ خربوں رحمت نازل فرمائے. آمین ثم آمین. اور اس مہینے کا جو وظیفہ وغیرہ بتایا کرتے ہیں وہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی منسوب ہے. سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث کریمہ. پہلے تو فرمایا کہ مظلوم اگر کافر بھی ہے تو بھی اس کی فریاد سنی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مظلوم تیری فریاد سنی جائے گی اگرچہ دیر ہو. چنانچہ یہ تو مسلمان ہیں، ہمارے کلمہ گو بھائی ہیں، اور آج سے نہیں کئی دہائیوں سے ان پر ظلم ہو رہا ہے، اور اس دہائی میں تو بہت بڑھ گیا ظلم، اور اس ظلم کا انجام پھر بھارت بھی بھگت رہا ہے کہ جو ان کے ساتھ اب ہو رہا ہے وہاں پر. تو مختصر کہنے کا یہ ہے کہ ایک کام جو ہے نا بہت بنیادی ہے دوست. اس پر ٹاک شو ہوتے ہیں، مجھے بھی مطلب یہ نہیں کہ مختلف مقامات پر ہی بات کرنے کا موقع ملا ہے. آپ کو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ایک بات ہے نا، اس وقت آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے نا کہ آپ ان مظلوموں کی مدد کس طرح کریں. تو ایک تو سب سے بڑا ہتھیار ہے کہ میرے آقا فرماتے الدعاء سے مومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. آج یکجہتی منانے کے تحت ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی تمام نمازوں میں اللہ کی بارگاہ میں ضرور دعا کریں، کیونکہ حدیث پاک میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دعا کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچے گا. دعا کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچے گا. تو اگر آدمی دیکھ رہا ہے کہ دہائیاں گزر گئی، ہم ان کے کام نہیں آ سکے، تو ایک کام تو آ جائیں، اور وہ کام یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں آنسوؤں کے ساتھ جس طرح اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، یہ بھی ہمارے بھائی ہیں نا، دعا کریں کہ یا اللہ تو ان کی مدد فرماؤ. وہ دعا ایسی ہو جو حقیقی ہو، خالی لفاظی نہ ہو. تو یقین مانیے کہ ہمارا کم از کم کچھ نہ کچھ حصہ مل جائے گا. ورنہ ہم یکجہتی بنا کر دن تو گزار لیں گے، لیکن دن گزارنے کے ساتھ ساتھ جو ان کو فائدہ پہنچانا ہے وہ نہیں پہنچا سکتے.
وہ نہیں پہنچا سکتے. اچھا ویسے ایک تو آپ نے یہ انتہائی ضروری جو پہلو ہے یہ آپ نے بتایا کہ ہمیں سب کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں دعا میں یاد رکھنا چاہیے, اور ہم روزانہ کی بنیاد پہ کم از کم ایک مسلمان 5 وقت جو ہے وہ دعا کر سکتا ہے کہ کشمیریوں کے لیے, ان کی آسانی کے لیے, ان کی آزادی کے لیے. سر بالکل صحیح ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹویٹر پہ بھی آج ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کشمیر سولیڈیرٹی ڈے کا, اور آئی ایم کشمیر کے نام سے دنیا میں آج وہ جو ہے بڑا واضح طور پہ سب کو نظر بھی آئے گا, تو اس میں بھی اپنا حصہ ڈالا جا سکتا ہے. ہم سوشل میڈیا پہ ہر الٹی چیز اور مطلب کبھی کبھی ایسی چیزیں بھی جن کا اصلاح سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہوتا, ہم وہ بھی شیئر کرتے رہتے ہیں. تو ہم کم از کم آج کا دن جو ہے وہ اس حوالے سے بھی منانا چاہیے. دیکھیے ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے ہمیں بہت کچھ دے دیا ہے, اور وہ قیامت تک ہمیں ملتی رہیں گی. انہی تعلیمات میں ہمارا ایک شعبہ یہ ہے کہ ہمیں آقا نے یہ دعا مانگنے کا کہا کہ جب تمہیں کوئی حاجت پیش آئے تو تم صلاۃ الحاجت پیش پڑھو. تو یہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنا بھی اگر آج ہو تو بہت اچھی بات ہے کہ اللہ سے کیونکہ دیکھیں یاد رکھنا یہ طے شدہ بات ہے کہ ایک ایسی دعا ہے, ویسے دعائیں تو کئی ہیں جو قبول ہوتی ہیں, ایک ایسی دعا ہے جو لازمی قبول ہوگی, اور وہ ہے کسی مسلمان کے لیے دوسرا مسلمان اس کی غیر موجودگی دعا کرے. سبحان اللہ. یہ دعا لازمی قبول ہوتی ہے. تو اگر آپ کسی مسلمان کے لیے اس کی غیر موجودگی اس کے لیے دعا کریں گے تو آپ کی دعا کا جو اثر ہے وہ ہو کے رہے گا. اب پوری دنیا کے 57 ملک ہیں, یہ سارے کے سارے ملک اگر ان کے اندر اتفاق ہو, اتحاد ہو, تو ایک بنیا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ہماری نا اتفاقی نے ہمیں یہ دن دکھائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو متحد کرے, ہدایت دے. ایک وقفے کی طرف بڑھیں گے. دوران وقفہ ہم آپ دوستوں کے سوالات شامل کرنے والے ہیں, بلا جھجک آپ کال کر سکتے ہیں. ایک وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے, کہیں مت جائیے. اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں ہم نیوز کیفے میں. نیوز کیفے میں حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور آج ان سے ہم استخارہ کے حوالے سے خصوصی طور پہ بات کر رہے ہیں. اب دوستوں کے سوالات ہم تک پہنچ چکے ہیں. دوران وقفہ ہم نے کچھ سوالات جو ہیں وہ لکھیں جن کو بھی ہم شامل کرنے لگے. سب سے پہلے ہمیں شاہدہ صاحبہ نے کال کیا لاہور سے. انہوں نے کہا کہ میں زیادہ تر بیمار رہتی ہوں, کمر میں تکلیف رہتی ہے, جسم میں تکلیف رہتی ہے, چلنے پھرنے میں بھی بڑی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. استخارہ کر کے بتائیے اور کچھ رہنمائی کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجہ تو کچھ بھی نہیں ہے, جسمانی مسئلہ ہے, اور اس کے لیے جسم کے دردوں کے لیے ہر نماز کے بعد, سلام پھیرنے کے بعد, بقیہ رکعت پڑھنے کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ کر ہاتھوں میں دم کر کے پورے بدن پہ ہاتھوں کو پھیر لیا کریں, تسبیح فاطمہ. اور جب رات کو سوئیں تب بھی پڑھ لیں, اور فجر کے بعد بعض لوگ سوتے ہیں تو فجر کے بعد جو ہے پڑھ کر دم کر لیا, اپنے ہاتھوں میں دم کر کے ہاتھ کو پھیر لیں. انشاءاللہ پورا یہ بدن کے درد ختم ہو جائیں گے. نمازوں کے بعد بھی ہے اور نیند سے پہلے بھی ہے. صحیح. ویسے تو ہم دوران وقفہ کالز لیا کرتے ہیں تاکہ ہم وقت کو بچا سکیں, اور جو آن ایئر ہمارے پاس ٹائم ہو وہ صرف آپ کے سوالات کے جواب دے سکیں. مگر ایک کالر ہمارے ساتھ ہولڈ پہ ہیں تو میں ان کو چاہتا ہوں کہ شامل کر لیا جائے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ شازیہ لاہور سے. شازیہ صاحبہ لاہور سے, کیا کہنا چاہیں گی شازیہ جی؟ اپنا سوال بتائیے پلیز. میں یہ آپ کا پروگرام بہت شوق سے, بہت اچھا لگتا ہے. سب سے پہلے میں مولانا بشیر صاحب کو سلام کرنا چاہتی ہوں. وعلیکم السلام. اور میں ان کے وظائف وغیرہ بھی پابندی سے جو وہ بتاتے ہیں ماہانہ وہ بھی پڑھتی ہوں. میں نے اپنے شوہر کے بارے میں پوچھنا تھا, وہ ان کی طبیعت اچانک سے خراب ہو جاتی ہے. وہ جاب وغیرہ کرتے ہیں, جا رہے ہوتے ہیں لیکن اچانک سے ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. ٹھیک, سمجھ نہیں آتی. دیکھ لیتے. ٹھیک ہے, آپ پروگرام دیکھیں. ہم وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر ہم اس حوالے سے بات کریں. جی سوری, آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی. اوکے. نورین صاحبہ نے ہمیں لاہور سے کال کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اشراق کی اور چاشت کی جو نماز ہے اس کے وقت کے حوالے سے کچھ رہنمائی کریں.
لاہور میں جو وقت ہے اس کے بارے میں وہ ذکر کر رہی تھی کچھ. ہاں فرما رہی تھی کہ میں 8 بجے اشراق پڑھتی ہوں. دیکھیں فجر کی نماز کا وقت ختم جب ہو جاتا ہے اس کے بعد 20 منٹ کے وقت کے بعد اشراق پڑھ لینا یہ مستحب ہے. اچھا. اور اس کے لیے بڑی فضیلت بھی ہے کہ اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا. اور کوشش کی جائے کہ فجر کے بعد کسی سے بات چیت نہ کی جائے اور ذکر الہی میں لگا رہے بندہ. اور پھر جو ہے جیسے وقت سورج 20 منٹ کا وقفہ ہے اس کے بعد وہ فوراً 2 رکعت اشراق پڑھے تو یہ مستحب وقت ہے اس کا. اس کے بعد اگر وہ 8 بجے پڑھتی ہیں تو کوئی حرج پڑھ سکتی ہیں. دوسری بات چاش کے بارے میں پوچھا تھا تو بہت سے لوگ اشراق چاش 7 پڑھتے ہیں تو یہ بھی بالکل درست ہے لیکن بہتر ہے کہ چاش دھوپ میں پڑی جائے جب دھوپ نکلی جائے. لیکن ایک آدمی جب وہ فجر کے بعد وضو میں ہے اور وہ اشراق پڑھ رہا ہے تو اب وہ گیپ دے کے چاش پڑھتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کو شیطان مطلب یعنی کہ موقع نہ دے. تو یہ کہ بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ خود ہمارا بھی اپنا معمول اللہ تعالیٰ یہ رکھا ہے, اللہ خیر کرے, میرا معمول یہی ہے کہ اشراق چاش ہم ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ورنہ جو ہے نا مطلب بیچ میں گیپ آتا ہے نا اس پہ بعض اوقات ہم پھسل جاتے ہیں. ہاں صحیح. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے نماز پڑھنے کی. اسی طرح زین العابدین صاحب نے لاہور سے ہمیں رابطہ کیا. اچھا, ان کا سوال یہ ہے کہ شادی کے بعد جو گھریلو حالات ہیں وہ بہت خراب ہیں. بیوی جو ہے وہ اپنے میکے جا چکی ہیں, ایک ان کی اولاد بھی ہیں اور یہ بڑے پریشان ہیں. یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا یہ حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں یا مجھے یہ رشتہ ختم کرنا ہوگا. آپ کا نام ہی زین العابدین ہے تو بھی بڑا اچھا نام, بہت اچھا نام. ویسے نام تو نہیں ہے, لقب ہے. یہ نام تو کسی کا نہیں ہو سکتا, یہ لقب ہے یہ زین العابدین. تو بہرحال جناب اعلیٰ ہمارا ہرگز یہ مشورہ آپ کو نہیں ہوگا کہ آپ گھر توڑ دیں. اور اللہ تعالیٰ کا خود کا فرمان ہے کہ میرا بندہ جیسا مجھ سے گمان کرتا ہے ویسا مجھے پائے گا. تو آپ بالکل یقین کر لیں کہ اللہ سے اگر آپ کا گمان ہوگا کہ میری بیوی لوٹ کے آئے گی تو ضرور لوٹ کر آئے گی, چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے. یا کبیرو یا کبیرو یا کبیر 313 مرتبہ ہو سکے تو ہر نماز کے وقت پڑھیں. بلکہ یہ جو اس مہینے کا نصاب ہے ہمارا ماہ جمادی الاخر کا, اس پر عمل کریں. انشاءاللہ یوم الجمعہ کی برکت سے آپ کا مسئلہ حل ہوگا. آج جمعے کا دن بھی ہے, عصر سے مغرب اگر ممکن ویسے تو آج چھٹی ہے اور پوری پاکستان میں ورنہ چھٹی نہیں ہوتی. تو آج تو خاص کر کے سب مردوں کو بھی کہوں گا کہ عصر کی نماز کے جو جائیں تو مغرب تک مسجد میں ہی رہیں اور یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا ورد کریں. جب غروب آفتاب قریب آئے تو دعا کریں. آج ہم حیدرآباد جائیں گے. حیدرآباد میں انشاءاللہ ہمارا عصر سے مغرب سلسلہ ہوگا سخی عبدالوہاب شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بازار کے ساتھ جو مسجد ہے اس میں. پھر عشاء کے بعد ہمارا سلسلہ ہوگا لطیف آباد کی مسجد, لطیف آباد 8 میں باغ مصطفیٰ میں. تو آپ لوگ جو حیدرآباد کے لوگ ہیں وہ میرے پاس وہاں بھی آ جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کا کام بھی آسان ہو جائے. بالکل صحیح ہو گیا. ابھی ہمارے پاس سوالات کچھ باقی ہیں. صدیقی صاحب نے ہمیں لاہور سے کال کیا, ایک خاتون نے ہمیں ٹوبا ٹیکسنگ سے وہاں سے رابطہ کیا, ایک لاہور کا ایک سوال باقی ہے. وقت کم ہے, ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد واپس آتے ہیں تو ان سوالات پہ جو بھی حضرت کا جواب ہوگا وہ شامل کریں گے پروگرام میں. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں. نیوز کیفے میں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دوستوں کے سوالات کے جوابات ہم پروگرام میں شامل کر رہے ہیں. جلدی سے سوالات کی طرف آتے ہیں. صدیقی صاحب نے ہمیں لاہور سے کال کیا. انہوں نے کہا کہ ان کا بیٹا ہے جو ریاض میں ہوتا ہے سعودی عرب میں, نیک بچہ ہے ان کا, اس کا رشتہ نہیں مل رہا ہے. 3 سال سے یہ کوشش کر رہے ہیں, کبھی ان کو پسند آتا ہے کبھی ان کو پسند آتا ہے, مگر بات نہیں بن پا رہی ہے. تو آپ استخارہ کر کے بتائیے کہ سب خیریت ہے. وہ بات تو کچھ بھی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, بس اللہ سے دعا کریں. روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امت کے حق میں. جناب صدیقی صاحب آپ کا سلسلہ نسب جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا ہوا ہے. صدیقی آپ تو آج ان کا یوم بھی ہے اور ہم نے نصاب بھی جو مرتب کیا ہے وہ اسکرین پر میں کہوں گا ٹیم سے کہ وہ دکھا دے آپ کو نصاب. تو اس نصاب کی برکت سے انشاءاللہ آپ کا کام ضرور ہو جائے گا. ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اس کو پڑھیں اور پورے دن میں 5 تسبیحاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی پڑھیں, درود شریف کی.
روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جمعے کے دن جو شخص 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس کی 100 حاجت پوری ہو جاتی ہے. آپ نے ایک ہی حاجت کی بات کی. پھر تیسری بات اس میں لکھی ہوئی ہے کہ کم از کم ہر اسلامی مہینے میں 3 روزے رکھیں. ابھی اس مہینے میں بھی ابھی 7 دن باقی ہیں, 3 روزے رکھیں. اور آخری بات ہے کہ روزانہ, اور آج تو خاص کر کے روزانہ جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کو اور پوری امت کو ایصال ثواب کریں. انشاءاللہ سب کچھ اچھا ہو جائے گا. وجہ کچھ نہیں ہے, آپ باپ ہیں, باپ کی دعا اولاد کے میں ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امت کے. سبحان اللہ. ایک خاتون نے ہمیں ٹوبہ ٹیکسنگ سے, اس کے قریب ہی کوئی علاقہ تھا, وہاں سے انہوں نے کہا کہ اپنی بچی کی شادی سے متعلق اور اپنے بچے کی شادی سے متعلق جاننا چاہتے ہیں کہ ان دونوں کی شادیاں جو ہیں وہ اپنوں میں ہوں گی یا غیروں میں, یہ استخارہ کر کے بتائیں. دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بچے کو موٹر سائیکل لے کے دینا چاہتے ہیں, مگر ہمیں ڈر لگتا ہے کہیں اس کو چوٹ نہ لگ جائے, گر نہ جائے, کیونکہ موٹر سائیکل واقعی ایک خطرناک سواری تو ہے. ذرا اس حوالے سے بتائیے. 2 باتیں دیکھیں. ایک تو خاتون استخارے کے کا میں ایک اشارہ یہ ہے کہ اپنوں میں امید زیادہ ہے, لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہی ہو جائے. لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ پھر اپنوں میں ہی دیکھیں. آپ اللہ پر بھروسہ کریں. غیر تو کوئی غیر مسلم تھوڑی ہے, ٹھیک ہے نا. اپنوں سے مراد خاندان والے اور غیر سے مراد جو ہے خاندان والے نہیں, لیکن زبان تو ان کی ایک ہی ہے. تو بالکل بظاہر جو استخارے کا اشارہ ہے نا وہ اپنوں کا دونوں میں آ رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ کو ہر طرح کا اختیار ہے, دونوں جگہ دیکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہمیں سکھایا ہے, اگر وہ دعا میں یاد ہو کہ ہم جب سفر کے لیے بیٹھتے ہیں گاڑی پر, بسم اللہ والحمدللہ, الحمدللہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا الی ربنا لمنقلبون. اس دعا کا خلاصہ یہ ہے کہ اے اللہ, میں اس لائق تو نہیں تھا کہ میں اس پر کنٹرول کرتا, مگر تو نے مجھے اس پر کنٹرول عطا فرما دیا, سب تعریف تیرے لیے. تو اگر پوری دعا یاد بھی نہ ہو تو بسم اللہ شریف اور بسم اللہ والحمدللہ ضرور پڑھ لیں, اور اس سے پہلے گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ لیں, ٹھیک ہے. موٹر سائیکل دلانی ہے تو بھی آپ کی مرضی, نہیں دلانی تو بھی مرضی, ہماری طرف سے کوئی آپ کو زور زبر نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ہمیں لاہور سے کال آئی ایک خاتون کی, شازیہ صاحبہ کی. انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے شوہر سے متعلق پوچھنا ہے جن کی طبیعت اچانک خراب ہو جاتی ہے. وجہ کچھ بھی نہیں ہے, وجہ کچھ نہیں ہے, بس یہ کہ وہ جب بھی اللہ خیر کرے ضرورت پڑے تو سورہ فاتحہ جو ہے وہ 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پانی پی لے. حفاظت کے لیے ہو سکے تو مجھ سے تعویذ منگوا لیں. سیلانی ویلفیئر بہادر آباد کراچی کے پتے پر خط لکھ کر بھی منگوا سکتے ہیں, یا خود لاہور میں تو لاہور میں والٹن پر ہمارا مرکزی دفتر ہے, بلکہ تو پورے شہر میں ہمارے دفاتر ہیں اور ہمارے مقامات ہیں, تو وہاں سے بھی لے سکتی ہیں, میرے پاس سے بھی منگا سکتی ہیں. صحیح. عذرا صاحبہ نے ہمیں اسلام آباد سے کال کیا. انہوں نے کہا کہ میں بہت بیمار رہتی ہوں, 4 سے 5 دفعہ میرے آپریشنز بھی ہو چکے ہیں, اور باقی کافی نماز روزہ بھی پابندی سے جو ہے وہ پڑھتی ہیں. تہجد, اشراق, چاش. ہاں, تو استخارہ کر کے بتائیں کہ کیوں بیمار رہتی ہوں میں. نہیں بہن, اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے. میں آپریشن سے بچنے کا نسخہ تو دے دیتا ہوں, لیکن آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں. جو کچھ ہوا ہے قدرتی ہوا ہے, اور یہ طے ہے کہ یہ جو تکالیف آتی ہیں اس سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں, ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں. بعض نیکیوں کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس مرتبے تک نہیں پہنچ پاتے جس مرتبے تک اللہ ہمیں پہنچانا چاہتا ہے, تو ہمیں پھر کچھ آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے. اور جیسا کہ ہم نے پچھلی روز بھی کہا تھا کہ 1 رات کا بخار 1 سال کے گناہ کفارہ بن جاتا ہے. یہ تکالیفیں جو ہے نا, یہ انسان کو چھوٹی چھوٹی تکلیفی گناہ کی معافی کا باعث بنتی ہیں. ایک مرتبہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو ہوا سے چراغ بجھ گیا, تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی. تو سیدہ صدیقہ کائنات حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں, یا رسول اللہ کیا اس پر بھی انا للہ پڑھنی چاہیے؟ انہوں نے فرمایا مومن مسلمان کو کانٹا چبھتا ہے نا, اس سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو یہ جو لائٹ چلی جاتی ہے اس پہ انا للہ پڑھنا بھی جو ہے وہ سرکار نے سکھا دیا. تو آپ دل برداشتہ نہ ہو, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے میں آپ کو نسخہ دیتا ہوں, آپ 111 مرتبہ پڑھا کریں ہر نماز کے بعد بڑی محبت سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلام, بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلام, بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلام. جب رکیں گے تو پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلام, اور روان پڑھیں گے تو پڑھتے رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلام, بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلام. یہ وظیفہ آپریشن سے بچنے کا بھی ہے,
اور اگر خدا نخواستہ آپریشن ہو بھی رہا ہے اس وقت بھی جب تک بندہ آپریشن کے مرحلے میں ہو تو گھر والوں کو چاہیے کہ یہ وظیفہ پڑھے تو وہ آپریشن زندگی کا آخری آپریشن ہوگا. بالکل صحیح ہوگا. تھینک یو سو مچ, آپ تشریف لائے, اور آپ سب کو بھی شکریہ, آپ نے پروگرام دیکھا اور پروگرام میں آپ نے سوالات کیے. اگلے ہفتے بھی انشاءاللہ بشرط زندگی جمعرات اور جمعہ کے روز جو ہے حضرت بشیر فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. فہیم عباس کو نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت, مگر آپ سے اجازت لینے سے پہلے ہم آپ سب سے درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آئیں, مل کے دعا میں شریک ہوں. اور ہم آج کشمیریوں کے لیے بھی ہمیں دعا کرنی ہے. وہ ہمارے ایک کلیگ مہروز صاحب, ان کی والدہ کا بھی انتقال ہوا ہے, ان کو بھی آج خصوصی طور پہ دعا میں یاد رکھنے کی درخواست آئی ہوئی ہے. دوستو آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہل. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. بطفیل رحمت للعالمین, بطفیل انبیاء صدیقین شہداء صالحین, بطفیل ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. الہ العالمین ہمارے والدین کی, ہمارے مہروز صاحب کی, والدہ ماجدہ کی, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج سے لے کر قیامت تک جتنے ایمان والے آ چکے, جتنے موجود ہیں, جتنے آئیں گے, سب کی بخشش و مغفرت فرما. آمین. ان پر, ہم پر, پوری امت پر رحم فرما, کرم فرما, فضل فرما, احسان فرما. سب کو دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما, دنیا آخرت کی آسانی عطا فرما. یا اللہ ہمارے مظلوم کشمیریوں کی غیب سے مدد فرما. پوری دنیا میں جہاں مسلمان مظلوم ہیں ان کی امداد فرما, اور ہم مسلمانان عالم کو اتفاق اور اتحاد کے ساتھ ایک کر دے, تاکہ کفار ناہنجار کو پتہ چل جائے کہ مسلمان ایک ہیں. آج ہم لوگ بکھرے ہوئے ہیں, اس لیے ہم مسلمان کہیں فلسطین میں پٹ رہے ہیں, کہیں افغانستان میں ہیں, کہیں پاکستان میں, کہیں کہاں دنیا کے ملکوں میں, اور کشمیر کا تو حال تیرے سامنے باری تعالیٰ. بس تو ہمارے حال پر رحم فرما, کرم فرما, فضل فرما. اس سے دعا ہے کہ ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے. جن بیماروں نے دعاؤں کا کہا ان کے لیے بھی آج ہمارے ساتھ جو کالرز بیماروں کی بھی شکایت کرتے ہوئے حاضر تھے, ان کالرز کی بھی, اور روئے زمین پر ہر امتی کی تیری بارگاہ دعا ہے کہ شفا عطا فرما. میرے چچا کے بیٹے ہیں عرفان پولانی صاحب, ڈائلسس بھی ہو رہا ہے اور آج کل کافی تکلیف میں ہے. یا اللہ انہیں بھی شفا عطا فرما, اور آقا کی پوری ملک شفا عطا فرما. روزی کے لیے جو پریشان ہیں ان کو روزیوں سے مالا مال کر. یا اللہ جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے رشتوں سے مالا مال کر. پروردگار جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں انہیں اولاد کی دولت سے مالا مال کر. جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کو قرض سے خلاصی عطا فرما. بہت بڑی تعداد جو ہے وہ بیچارے کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں, انہیں ذاتی مکان عطا فرما. جن کے پاس کرائے کی دکان ہے انہیں ذاتی دکانیں بھی عطا فرما. جن کے پاس سواریاں نہیں ہیں انہیں غیب سے سواری عطا فرما. بہت سی ہماری بچیاں, بیٹیاں, بہنیں جو ہے جن کی منگنیاں ہو گئی ہیں ان کی رخصتیوں میں آسانی کر دے. ملک سے باہر جانے کے لیے بہت سی کوشاں ہیں, یا اللہ ان کے ملک سے باہر جانے ویزوں میں آسانی کر دے. جو وہاں پر ملک سے باہر ہیں ان کو وہاں بھی غیب سے روزی عطا فرما. کرونا وائرس کی وجہ سے جو کاروبار تباہ ہو برباد ہو رہا ہے, یا اللہ اس وبا کا بھی خاتمہ فرما. بس جو مانگا اپنی رحمت سے عطا کر, جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرما. آمین 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 یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.